नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। वेलकम टू अल शम्स कुरान अकेडमी। अहलन व सहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए, और सिर्फ अल्लाह की किताब ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इखलास और कबूलियत अता फरमाए, हमारे इस काम को कबूल करे और हमारा यहाँ आना जो है वो कबूल हो, और हमारा यहाँ बैठना मुबारक हो, हमारा यहाँ इल्म हासिल करना उसमें अल्लाह ताला हम इजाफा फरमाए और तरक्की करे, और हमें पहले से बेहतर इंसान अल्लाह ताला हमें बनाए और कुरान पे अमल करने वाला बनाए। और फिर ये मजलिस जो है ये कोई आम मजलिस नहीं है। इसके ये यहाँ पर जमा होने वालों की बहुत ज़्यादा फजीलतें होती हैं। जो यहाँ पर जमा होते हैं उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इसमें इखलास अता फरमाए और इसको कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में आपस में मसरूफ होते हैं, तो उन पर अल्लाह ताला की सकीनत और रहमत नाजिल होती है। अल्लाह ताला की रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला का जिक्र अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने यहाँ मौजूद फरिश्तों में करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी जिक्र अपने यहाँ मौजूद फरिश्तों में करें। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह की जमीन पे चक्कर लगाते हैं। वो अल्लाह के जिक्र की मजलिस तलाश करते हैं। जब वो कोई ऐसी मजलिस देखते हैं, पाते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र होता है, तो उनके साथ बैठ जाते हैं, और वो एक दूसरे को अपने परों से इस तरह ढांप लेते हैं कि अपने और दुनिया के आसमान के दरमियान उनकी वसअत को भर देते हैं, यानी जो खाली जगह होती है उसको भर देते हैं। जब लोग अलग हो जाते हैं तो ये फरिश्ते भी ऊपर की तरफ जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे पूछते हैं, हालांकि वो उनके अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला सब जानते हैं, कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हम जमीन में तेरे बंदों की तरफ से होकर आए हैं, जो तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई कह रहे हैं, और सिर्फ तेरे ही माबूद होने का इकरार कर रहे हैं, और तेरी और हमद और सना कर रहे हैं, और तुझी से मांग रहे हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मुझसे क्या मांग रहे हैं? उन्होंने कहा, वो आपसे आपकी जन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? उन्होंने कहा, परवरदिगार नहीं। फरमाया, अगर उन्होंने मेरी जन्नत देखी होती तो क्या होता? तो वो कहते हैं, वो तेरी पनाह मांग रहे हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने, वो किस चीज से मेरी पनाह मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तेरी आग यानी जहन्नम से। ए रब, यानी यानी ए रब, तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। फरमाया, क्या उन्होंने मेरी आग देखी है? उन्होंने कहा, ए रब नहीं। फरमाया, अगर वो मेरी जहन्नम देख लेते तो क्या हाल होता? वो कहते हैं, वो तुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। तो वो फरमाता है कि मैंने उनके गुनाह बख्श दिए, और उन्होंने जो मांगा मैंने उन्हें अता कर दिया, और उन्होंने जिससे पनाह मांगी मैंने उन्हें पनाह दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार, उनमें फला शख्स भी मौजूद था, सख्त गुनहगार बंदा, वहां से गुजरते हुए उनके साथ बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने उसको भी बख्श दिया। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी वजह से उनके साथ बैठ जाने वाला भी महरूम नहीं रहता। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है, रिवायत नंबर 6839। यानी हम सब जन्नत से कम किसी चीज पर राजी ना हो। यहाँ पर बैठे तो सिर्फ इस तलब के साथ बैठे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जन्नत चाहिए, और ऐसी मजलिसों में दुआएं भी कबूल होती हैं। कितना भी गुनहगार हो, वो यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। इनके साथ बैठने वाला भी क्या है? जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि हमारे दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम
یعنی جب ہمارے درمیان جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کا آخری رکوع۔ سبحان اللہ۔ تو شروع اللہ کے نام سے، اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے۔ جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ کا ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کا ایک نام نہیں، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان تمام ناموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے۔ مہربان مطلب اللہ کی رحمت، اللہ رحمان ہے، بہت عام رحمت کا ذکر ہے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، یعنی بار بار مسلسل رحمت، صرف ایک بار نہیں، بار بار رحمت کرتا ہے وہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ یاد رکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کریں گے تو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، سب یہاں تک کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند پرند، یہ پیڑ، یہاں حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلا۔ سورۃ البقرہ، یہ سورہ مدنی ہے اور اس سورہ کی بہت فضیلت ہے۔ اس سورت کو بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اس سے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی جادو ان پر اثر نہیں کر سکتا۔ شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی اس پر، اور آخرت پر وہ مکمل پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کامیاب ہونا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی، یعنی جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے قیامت کے دن، ان کے بارے میں بتایا کہ کون ہے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنت پر، دوزخ پر، چھپی ہوئی چیزوں پر، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اور اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا، رزق میں صرف ہمارا پیسہ ہی نہیں آتا، کھانا پینا ہی نہیں آتا، یہاں تک کہ ہماری سکلز، یہاں تک کہ ہماری ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نعمت کے طور پر، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں رسول اللہ پر، قرآن پر، اور آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، اور آخرت پر، یعنی مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ایسی باتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، اب جو لوگ ان سب کا انکار کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست سزا۔ تو استغفر اللہ
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت عذاب ہے جو کہ یقین نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے علاوہ، پروردگار کے سوا کسی اور کو نہیں دھوکہ دیتے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، یعنی صرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کی جو دل سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، وہ جو ہے صرف زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، وہ جو ہے مذاق بناتے ہیں مسلمانوں کا۔ ایسے لوگ وہ منافق ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ یاد رکھو، یہی لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ استغفر اللہ، یعنی وہ لوگ ایمان والوں کو بے وقوف بتاتے ہیں، منافقین، کہ یہ جو اللہ پر ایمان لا رہا ہے وہ بے وقوف ہے۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوب اچھی طرح سن لو، یہ منافقین یعنی جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ بات انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنے شیطان کے پاس اکیلے میں، تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم تو مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا نہ تو ان کو تجارت میں فائدہ ہوگا، نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوگا۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا، یعنی انہوں نے بزنس کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، گمراہی والا، جہنم خرید لی انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ ان کی مثال اب اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کی بار بار مثال دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نفاق ہوتا ہے، جو منافقت ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ بری والی، یعنی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اور اس کا سب سے سخت عذاب ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے، یعنی منافق کیسے ہیں؟ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ روشن کر دی، پھر جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ایک روشنی ہے، جب یہ اس قرآن کی روشنی پھیلی تو اللہ نے ان کے آنکھوں کا نور چھین لیا، یعنی وہ روشنی انہیں دکھائی نہیں دے رہی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش ہو جس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہوں، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، صرف اس سے کہ ہم بچ جائیں گے۔ اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی تمہیں عبادت کرنی ہے، منافقین جیسا نہیں بننا، مشرکین کافرین جیسا نہیں بننا، بلکہ تمہیں کیسا بننا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی برسایا
اور پھر اس نے اس کے ذریعے تمہارے رزق تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل نکال دیے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم سب یہ باتیں جانتے ہو۔ یعنی اس اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، اس اللہ نے ہمیں کتنا احسان کیا اس اللہ نے ہم پر، کہ ہمیں رزق دیا، آسمان سے پانی، یعنی اگر یہ پانی نہ ہوتا، یہ بارشیں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے کھاتے، کہاں سے پیتے، لیکن اس نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے پانی برسایا اور اس سے زمین سے پھل پھول سبزیاں وغیرہ نکلی اور ہم سب کھاتے ہیں، ہماری زندگیاں چلتی ہیں۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر سچے ہو تو۔ اللہ کے سوا اپنے پروردگار جتنے بھی تمام معبودیں ہیں، مددگار ہیں، ان سب کو بلا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، قرآن پہ ڈاؤٹ ہے، تو ٹھیک ہے، جتنے بھی تم معبود بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی بھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے جنت ہے، باغات تیار ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، یعنی جب متقی لوگ، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسے ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ یعنی کچھ پھل ایسے ہوں گے جو کہ زمین کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقہ الگ ہوگا، ان کا مٹھاس ایک الگ طریقے سے ہوگی، بس تھوڑے بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ کچھ پھل ایسے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کوئی مثال دے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال سے نہیں شرماتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہر طرح کی مثال دیتے ہیں، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہی کیوں نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، جیسے کہ بیکٹیریا ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے، بہت معمولی سی چیز ہے وہ، لیکن ایمان والوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق ہے اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں بلا اس حقیر مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ، یعنی وہ مچھر جیسی مثال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے رہے ہیں قرآن میں، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں یہ کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے ایسی مثال دینے کا۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، قرآن کی ہر مثال سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر مچھر کی بھی مثال آ رہی ہے تو اس مچھر پہ وہ غور کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں ایمان والے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جو لوگ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، پختے وعدے کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ اہل الست، جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا نا اپنے پاس، اور جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں سب کی روحیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، یہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ اور پھر قرآن میں جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، ایسے لوگ جو وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ یعنی رشتہ داریاں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہو گئے، ہماری سسرالی رشتہ داریاں ہو گئی، ہمارے قریبی رشتہ دار ہو گئے، یہ سب رشتہ داریاں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ ان کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی رشتہ داری توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت ان پر سے ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داریاں ہمیں بالکل اس پہ دھیان دینا چاہیے، رشتہ داریاں کبھی نہیں توڑنی چاہیے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا عمل کیسے کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ تم کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم تو بے جان تھے،
اسی نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اپنی رحمت فرمائی، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو، یعنی اس وقت کی بات سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، یعنی اب انسان کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان، یعنی سب کچھ بتانے کے بعد کہ کس طرح بابا آدم پیدا ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پہلے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی چیزیں بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، ایسا کیوں کہا فرشتوں نے؟ یہ سوال کیوں تھا فرشتوں کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو بنایا تھا، 2000 سال پہلے جنات آئے تھے اور وہ زمین میں خوب خرابہ کرتے تھے، خوب فساد مچاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر فرشتوں کو یہ لگا کہ پتہ نہیں انسان کیا کرے گا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ایون ان کی اولاد، جتنی بھی اولاد قیامت تک کی آئیں گی سب کے نام آدم علیہ السلام کو پتا تھے، سب کی باتیں آدم علیہ السلام کو پتا تھی، میری کون سی اولاد کیسی ہوگی۔ یہ دیکھ کے فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا آدم علیہ السلام کو، سب سکھا دیا۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ آدم اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ وہ بول اٹھے، آپ یعنی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے نام بتا دیے تو فرشتے حیران ہوئے اور فرشتے بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی پاک ہیں، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب ان سب کے نام انہوں نے بتا دیے، ان سب کو بتا دیے، یعنی فرشتوں کو بتا دیے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کی بات سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، یعنی یہ لائن جو انڈر لائن ہوئی ہے آپ کے پاس، ابا واستکبرا یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے صرف گھمنڈ کیا تھا۔ تو ہمیں اسی سے بچنا ہے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا، ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا۔ شیطان نے کمپیریزن کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب سے کہا کہ سب سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالمین میں شمار ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ فَأَضَلَّهُمَا، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا، یعنی بابا آدم اور ماں حوا جنت میں تھے اور بہت عیش سے رہ رہے تھے، لیکن شیطان نے انہیں ورگلا دیا اور وہاں سے انہیں نکال دیا، جیسے کہ وہ ہمیں زمین سے، یعنی جیسے کہ وہ ہمیں بھی جنت سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور قرآن کے ہم نہیں پڑھو، مت آؤ، مت سنو، کیونکہ یہ بات اسے بہت بری لگتی ہے کہ لوگ قرآن سنیں، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے نا قرآن سن کے۔ تو اسی طرح وہ ہمیں بھی جنت سے نکالنا چاہتا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو نکلوایا۔ تو ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بابا آدم سے کہا تھا کہ تمہیں اس پیڑ کے پاس نہیں جانا اور اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا. تو شیطان نے بار بار ان کو وسوسے ڈالے، ان کو بہکایا کہ نہیں یہ پیڑ کا پھل کھا لو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہیں تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ. اس طرح باتیں کر کے ان کو ورگلایا شیطان نے. تو ہوا یہ کہ بابا آدم اور ماں ہوا دونوں ہی اس کی باتوں میں آ گئے، شیطان کی باتوں میں. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ یہاں سے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے الفاظ سیکھ لیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بابا آدم کو سکھایا تھا. یعنی بابا آدم کو شرمندگی ہوئی تھی نا کہ میں نے غلطی کری، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری. یہی تو فرق ہے انسان میں اور شیطان میں، یہی تو فرق ہے اس شیاطین میں اور انسانوں میں، کہ بابا آدم نے معافی مانگ لی فوراً. اگر ان سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے. شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے اور گھمنڈ کیا اور تکبر کیا. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس آ جانا ہے. ہمیں شیطان کی طرح نہیں بننا، ہمیں اور گھمنڈی نہیں بننا، بلکہ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا ہے. جیسے کہ بابا آدم نے، ہمارے باپ نے کیا کیا؟ انہوں نے معافی مانگ لی. تو ہمیں بھی معافی مانگنی ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے، جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، توبہ مانگی. چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، تواب الرحیم ہے. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت نہیں پہنچے، اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں پڑیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میری ہدایت تم تک آئے گی، یعنی میرے فرشتے تم تک آئیں گے، میرے رسول تم تک آئیں گے، انبیاء کرام تم تک آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، میرا قرآن آئے گا، میرے صحیفے آئیں گے. لیکن جو میری باتوں کو مانے گا، میری ہدایت پر چلے گا، اس کو قیامت کے دن، جو کہ سب سے بڑا خوف والا دن ہوگا، سب سے بڑا عذاب والا دن ہوگا، اس دن نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سبحان اللہ. تو اگر ہم اس قرآن پر عمل کر لیں، یہ قرآن جو آج چل رہا ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کی ایک ایک بات پر عمل کر لیں تو قیامت والے دن سکون سے ہوں گے. دنیا میں بھی سکون ہوگا اور وہاں بھی سکون ہوگا. لیکن والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ لوگ دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اے بنی اسرائیل، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جتنی بھی اولاد ہوئی اور پھر جو پیغمبر ہوئے ان میں جتنی بھی قومیں آئیں ان سب کو بنی اسرائیل کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک جن کا نام اسحاق بھی تھا، اسرائیل بھی کہا گیا، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ساری نسلیں چلیں، یعقوب علیہ السلام ہوئے، پھر یوسف علیہ السلام، جتنے بھی پھر انبیاء کرام ہوئے ان سب کو بنی اسرائیل کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر خاص رحمت کری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر، تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ڈیمانڈ کری، جیسے کہ قرآن میں بھی آئے گا، ان کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری ڈیمانڈ پوری کری. لیکن ان کو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اس میری کتاب کو پکڑے رکھنا، جو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں میری کتاب کو پکڑے رکھنا. اگر تم نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میں تم سے یہ ذمہ داری چھین لوں گا، تم سے یہ عہدہ چھین لوں گا اور تمہیں رسوائی والی زندگی دوں گا. ان کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور کیا ہوا؟ انہیں رسوائی والی زندگی ملی. پھر اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے تھے وہ وعدے پورے کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے کریں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ کہ اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور جنت بھی دیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے وعدے بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام بھول جاتا ہے، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے اور جنت بھی ان سے دور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ تم جو ہے میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو
میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور تم کسی اور سے نہیں، بس مجھ سے ہی ڈرنا، یعنی صرف اللہ سے ڈرنا، اور جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور تمہارے پاس تم سے پہلے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے مت بن جانا، یعنی ولا تکونوا ولا کافرین، یعنی سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے مت بن جانا، اس کو ایسا مت کرنا کہ قرآن کو جھٹلا دو، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت پر مت بیچنا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے؟ کہ کوئی ان کے پاس احکام پوچھنے آتا تھا تو وہ ایک تو الٹا سیدھا بتاتے تھے، جو کتاب میں نہیں تھا وہ بتاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہوتی تھی اس کو بیچ دیتے تھے، یعنی پیسے دے کر بتاتے تھے۔ وہ سامنے والے کو دیکھتے تھے، اس کی مینٹلٹی یہ کیا چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا تھا ویسا فتویٰ دے دیتے تھے اور اس سے خوب پیسے ایٹ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کتاب کو معمولی سی قیمت پر مت بیچنا، اور انہوں نے یہی کام کیا، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھنا، اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملانا، جیسے کہ یہاں پر آپ کو انڈر لائن نظر آ رہی ہے کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملانا، اور حق کو مت چھپانا، اصل حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم اصل حقیقت جانتے ہو، یعنی اگر ہمیں قرآن کا پتہ ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کے بارے میں پتہ ہے، تو ہمیں چھپانا نہیں ہے، اس قرآن کو آگے تک پہنچا دینا ہے۔ ایک آیت بھی جانتے ہیں تو جو پوچھنے آئیں یا جو نہ پوچھے سب کو بتا دیں، یہ حق ہے اللہ کی کتاب کا۔ اور پھر ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی بنی اسرائیل دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ بھول جاتے تھے، مجھے کرنی ہے یا نہیں، دوسروں کو تو کہتے تھے یہ کام کرو یہ کام کرو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان سے کیا کہا گیا تھا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز کن لوگوں کو بھاری رکھتی ہے؟ جو لوگ نماز خشوع سے نہیں پڑھتے، جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے۔ اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی نماز ان لوگوں کو بھاری نہیں لگتی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی، یعنی میں نے تم کو اوپر رکھا، سپیریئر رکھا، سارے جہانوں سے اوپر رکھا، پھر بھی تم نے میرے انکار کر دیا، پھر بھی میری نافرمانی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو میری نعمت کو کہ میں نے تم پر فضیلت دی اور تم کو فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مدد پہنچے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ دن کہہ رہے ہیں، وہ دن یاد کرو، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹے ماں کے کام آئیں گے، نہ ہماری کوئی بھی جتنا بھی قریبی دوست ہو، دلی دوست ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم پر فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی تھی اور تمہیں بڑے عذاب وہ دیتا تھا، یعنی فرعون۔ اب یہاں سے فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فرعون ایک مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے، یعنی فرعون نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام بھول جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھلا دیے تو ہوا یہ کہ فرعون نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اب فرعون انہیں دردناک عذاب دیتا تھا۔ اب فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی، یعنی جو فارچون ٹیلر ہوتے ہیں نا، جو فیوچر دیکھنے والے ہوتے ہیں، کسی نے یہ پیشن گوئی کر دی، یہ کہہ دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تم بڑے ہو کر بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر، یعنی فرعون کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔
یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے بچے ہیں نا ان سب کو قتل کرنا شروع کر دو جو آج سے پیدا ہوں گے، تاکہ ایسا کوئی بچہ ہی پیدا نہ ہو۔ پھر کسی نے ان کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں سے کسی نے کہا کہ اگر آپ سارے بچوں کا قتل کر دیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، تو غلام کے لیے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر اس نے یہ حکم جاری کیا، اچھا ٹھیک ہے 1 سال بچوں کو قتل کرو اور 1 سال زندہ رکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، نہیں سوری، اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرا جاتا تھا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، تو موسیٰ علیہ السلام کس سال پیدا ہوئے؟ جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ خیر ہم دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ بہرحال پھر اس نے کیا کرا، لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو اور مردوں کو مار ڈالتا تھا، اور یہ کام کرتا تھا، یعنی بڑا سخت عذاب ان کو وہ دیتا تھا۔ پھر یہاں دیکھیں، اور اب اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو، پورا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں قرآن میں۔ بچا لیا اور پھر بنی اسرائیل کو بھی نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے ان کو نبوت ملی اور پھر آزمائشیں ہوئیں بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ، پھر راتوں رات نکل جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، جتنوں کو جمع کیا ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور راتوں رات ان کو لے کے نکل گئے۔ لیکن فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نکل رہے ہیں، تو فرعون اور فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک جگہ وہ پہنچے، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل تھے، اور پیچھے سے کہیں دور سے فرعون آ رہا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ سامنے دریا تھی، سمندر تھا، اور پیچھے فرعون تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی کو اس سمندر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو سمندر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا، اور راستہ بیچ میں سے راستہ، اور سمندر کا پانی اوپر ہو گیا، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل نے پھر سمندر پار کرا۔ جیسے بنی اسرائیل بیچ میں پہنچے تو فرعون نے دیکھا ارے یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور سارے کے سارے تو راستہ پار کر رہے ہیں، ہم بھی راستہ پار کریں گے ایسے ہی۔ تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا، لیکن بنی اسرائیل نے راستہ پار کر لیا اور فرعون بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ جیسے بیچوں بیچ پہنچا فرعون اور اس کے سارے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ سمندر تو واپس پہلے جیسا ہو جا۔ سمندر واپس پہلے جیسا ہو گیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچائے رکھا، قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، اور اس کا جسم آج بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا یہاں پر، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو تم وہ چیز، وہ وقت یاد کرو جب میں نے تم کو فرعون کے لوگوں سے بچایا تھا۔ وہ تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچا لیا تھا بنی اسرائیل کو، اب بنی اسرائیل باقاعدہ ایک قوم تھی، ہے نا، تو ان کو ایک شریعت ملنی تھی، ان کو ایک کتاب ملنی تھی، کس پر عمل کرنا ہے، احکام ملنے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے، پہلے 30 دن کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اعتکاف میں، مجھے تمہیں کتاب دینی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واپس یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو 10 دن اور بڑھا دیے، تو اس طرح وہ 40 دن ہو گئے۔ تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ نہیں رہے، لیکن اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تھے نا ہارون علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس قوم کا دھیان رکھنا، اسے بھٹکنے مت دینا۔ اپنا جانشین بنا کر گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا اچھا باقی کچھ لوگ تھے ان سے تھوڑے دور، وہ جو ہے پرستش کرتے تھے، کسی کی بت کی پوجا کرتے تھے۔
ان کو بڑا اچھا عمل لگا، دیکھو یہ بھی ان کے بھی معبود ہے، ہمیں بھی معبود بنانے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک سامری نام کا جادوگر تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں سے کہانی بنا لی، کہانی بنائی اور ایک بچڑا بنا دیا، یعنی ان سب سے زیور لیے، اس کو پگھلایا اور میلٹ کیا، پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا، اور اس میں سے ایک آواز آتی تھی، گائے کی سی آواز، بیل کی سی آواز آتی تھی، اور سب سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ہارون علیہ السلام بھول گئے، تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور وہ لوگ اس کی باتوں میں آ بھی گئے، سامری کی باتوں میں آ بھی گئے وہ لوگ۔ تو پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں، یعنی سچ اور جھوٹ میں تمیز کا معیار بخشا، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ سچ اور جھوٹ بتاتی ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی جو لوگ کفر کر رہے تھے اور جو لوگ ان کو دیکھ کر چپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اب ان کی سزا کیا تھی، ان کی سزا یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جنہوں نے، اور وہ بھی اس میں شامل تھے جو برائی کو دیکھ کر چپ بیٹھے رہے۔ تو یہ سزا ان کو ملی تھی، اتنی بڑی سزا کہ اب جو بھی قریبی ہے اس کا کرو قتل۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز بھی تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو خود ہم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے تورات لے کر جب وہ تشریف لائے، تو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر حکم دیا ہے اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم کیسے یقین کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہم تو تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ یعنی اتنے گستاخانہ باتیں، اتنی زیادہ باتیں کرتے تھے وہ، یعنی اتنا زیادہ جھٹلاتے تھے، کیسے یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، تو وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس طرح کچھ لوگ تھے جن کو دکھانا تھا، بادشاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور کے پاس گئے، تو ایک بجلی نے، ایک کڑکے نے ان کو آ پکڑا، تو وہ وہیں کے وہیں سب کے سب مر گئے، تو موت آ گئی ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ باقی لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں نے مار دیا یا کیا کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندگی دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب کڑکے نے تمہیں آ پکڑا تھا، پھر میں نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں تمہاری دوبارہ زندگی دی، شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیز یا جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ شوق سے کھاؤ، ہے نا۔ جیسے کہ اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ موسیٰ، یہ جو تھی قوم، بنی اسرائیل قوم تھی، انہوں نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کر دی تھی، یعنی ایک حکم جو آگے آئے گا اس کی نافرمانی کر دی تھی، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں بھٹکنا پڑا، یعنی جو صحرائے سینا تھی ایک جگہ تھی، وادی، اس میں ان کو بھٹکنا پڑا۔ تو لیکن ان کی یہ سزا تھی، وہاں پر بہت دھوپ بھی تھی، کھانا پینا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اتنی رحمت بھی کری کہ اس صحرا میں، اس ریگستان میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، اور ان پر اپنی رحمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کری اور انہیں رزق بھی دیا، من اور سلوہ دیا، بادل کا سایہ کر دیا۔
لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک من اور سلوہ دیا تھا, کہا جاتا تھا ایک بہت پاکیزہ کھانا تھا, بہت زیادہ تندرست, یعنی اچھا کھانا تھا, اور وہ اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کرا, اس کھانے کو بھی. ایک من کے نام سے تھا, ایک سلوہ کے نام سے تھا, ایک میٹھی چیز آتی ہے روایتوں میں, اور ایک سالن تھا وہ, جو ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی, ان کو وہ اویلیبل ہو جاتا تھا. بس ان کو کچھ ہدایت دی تھی کہ اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا, اور اتنا ہی لینا ہے جتنا تمہیں ضرورت ہو, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. بس انہوں نے کیا کرا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا, اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا, اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ. بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا, اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں, ہتتن ہتتن. اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے, اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے, اور زیادہ ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے, تو اور زیادہ ان کو دنیا میں بھی عزت ملے گی. اس صحرا میں مطلب جہاں وہ بھٹک رہے تھے, جہاں کوئی غذا نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, من اور سلوہ کی شکل میں بہترین کھانا آتا تھا, وہ بھی وہ کھاتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کو ہدایت دی گئی تھی, ان کو وہ اس ہدایت پر عمل کرنا تھا. اب انہوں نے کیا کرا, اس کی بھی ان تمام نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی. اس صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی تو بنی اسرائیل من اور سلوہ سے بھی اکتا گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں, ہمیں تو سب کچھ چاہیے, جیسا کہ ابھی آگے آئے گا, ہمیں تو یہ بھی چاہیے, ہمیں تو دال بھی چاہیے, سبزی بھی چاہیے, ترکاری بھی, جیسے کہ اب قرآن میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ سب کچھ دوں گا, لیکن تمہیں ایک شہر میں داخل ہونا ہے, اور اس شہر میں تمہیں صرف اتنا کہتے ہوئے جانا ہے, اپنے سروں کو جھکا لینا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے نافرمانی شروع کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہتتن ہتتن بولنے کو کہا تھا, اور انہوں نے اس کو بدل دیا ورڈ کو, اور ہنتتن کہا جاتا ہے, ہنتتن شروع کر دیا, یعنی اپوزٹ اس کا انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اور یعنی گندم گندم, اس کا مطلب یعنی گندم گندم, بجائے وہ سر جھکاتے ہوئے جاتے بلکہ وہ جو ہے اکڑتے ہوئے گئے. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہپس کے بل گئے, پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیسے گئے تھے, لیکن انہوں نے بالکل اس حکم کو ریجیکٹ کر دیا, مانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو. جبکہ وہ حکم مانتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ دیتا, لیکن انہوں نے نافرمانی کری. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور نئی بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا جو نافرمانیاں وہ لوگ کرتے آ رہے تھے, ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا, ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو, چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی, اور ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. یعنی انہوں نے ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ بھی الگ الگ چشموں کی شکل میں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے اللہ سے کہا تھا, جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, لہٰذا پروردگار سے کہو, دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے سب چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے, یعنی زمین کی ترکاریاں, اس کی ککڑیاں, اس کا گندم یعنی گیہوں, اس کی دالیں, اس کی پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی, یعنی جو کھانا تمہارے لیے اچھا تھا, کیا تم اس کو بدل کر گھٹیا چیز کھانا چاہتے ہو؟ خبردار, خیر ایک شہر میں داخل ہو جاؤ. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایک شہر میں داخل ہو جاؤ, وہاں تمہیں وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے. اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ذلت دی, رسوائی دی, کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا نا, اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے. آج تک بھی ان پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بہت زیادہ زیادتیاں کیا کرتے تھے. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی, چاہے وہ مسلمان ہوں, یہودی ہو, عیسائی ہو, سابی ہو, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے, وہ اللہ کے پاس اپنے اجر پائیں گے, اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سابی ایک قوم کا نام تھا, ہے جو کہا جاتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے, یا الگ الگ ان کی روایتیں ملتی ہیں, بہرحال ایک قوم تھی وہ بھی.
جو کہ آگ کی یا سورج کی پوجا کرتے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا. یعنی جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ اٹھا لیا. ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم اسی کے نیچے جو ہے دب جائیں گے اور دب کے مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ یہ پہاڑ واپس اپنی پہلی جگہ پر تبھی آئے گا, یعنی یہ حالات تمہارے اوپر سے تب ہٹیں گے جب تم یہ وعدہ کرو گے کہ تورات کو تھامنا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. انہوں نے وعدہ کیا, جھوٹ موٹ اس وقت تو وعدہ انہوں نے کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت دکھائی اور ان پر سے وہ عذاب ہٹا لیا, یعنی وہ کوہ طور پہاڑ ہٹ گیا ان کے اوپر سے. یہ جو کتاب ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب کوہ طور ہم نے تمہارے اوپر اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اس سب کے باوجود تم دوبارہ سیدھے راستے سے پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے, اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سیٹرڈے کے معاملے میں حد سے گزرے ہوئے تھے. اب یہاں پر ایک اور واقعہ آیا, بنی اسرائیل کا ہی ایک تھا, بنی اسرائیل کی ہی ایک قوم کہ بنی اسرائیل نے کو اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کو یہ تھا نا کہ حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینا ہے, یہ سب کام کرنے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ روز روز عبادت کرنا تو مشکل ہے ہمارے لیے, بس آپ ایک ہی دن مقرر کر دیجیے ہمارا عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے خود ہی چوز کر لو کون سے دن عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا سنیچر کا دن, سیٹرڈے کا دن, ہم اس دن عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس دن تمہیں صرف اور صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا, صرف اور صرف ضروری کام تم کر سکتے ہو اور باقی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. پھر ہوا یہ کہ جو ان کی قوم تھی اب وہ مچھوارے تھے, سمندر کے کنارے وہ رہتے تھے, تو سنیچر کے دن جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے نظر آتی تھی انہیں, اور باقی دن وہ نظر نہیں آتی تھی. اور کہا جاتا ہے یعنی مفسرین اندازہ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم کی قوم تھی اس وقت. بہرحال وہ بنی اسرائیلی تھے تو مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑنے ہی جاتے تھے, لیکن سیٹرڈے کے دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی, باقی دن نظر نہیں آتی تھی. یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے نا اپنے بندوں کی. تو انہوں نے کیا کرا, اب دھیرے دھیرے ان کی جو قوم آگے بڑھی تو انہوں نے وہ نافرمانی شروع کر دی, چیٹنگ کرنی شروع کر دی. پہلی قوم نے کیا کرا کہ وہ ایک دن پہلے جاتے تھے, فرائیڈے والے دن سمندر کے کنارے گڈھے کھود کر آتے تھے تاکہ مچھلیاں اچھل اچھل کر اس گڈھے میں گر جائیں, اور سنڈے والے دن اس کو اٹھا کر لے آتے تھے. اس کی نیکسٹ جنریشن جو آئی انہوں نے تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہی نہیں, بالکل ہی جھٹلا دیا. وہ تو سیدھا ہی سیٹرڈے والے دن پھر مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے, جبکہ ان کا وہ دن عبادت کا تھا, ان کو صرف عبادت کرنی تھی. تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا, اور کون سا عذاب آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری شکلیں بندر جیسی ہو جائیں گی. تو ان کی شکلیں مطلب ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ بالکل سوکھا منہ ہو گیا تھا, اور وہ وہیں کے وہیں پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اب اس سے یہ نہیں لینا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے انسان بنا, نہیں. جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ پوری کی پوری قوم وہیں کے وہیں تباہ ہو جاتی ہے, اس کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سیٹرڈے کے معاملے میں حد سے گزرے ہوئے تھے, چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے بھی اور ان کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان بنا دیا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کا قتل کر دیا, جو کہ وہ یتیم تھا, اس کے چچا اسے پال رہے تھے. تو بہرحال جب اس نے اپنے چچا کا کی پراپرٹی کے خاطر قتل کر لیا کہ ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, میں ان کی ساری پراپرٹی لینا چاہتا ہوں, تو قتل کر کے چھپکے سے کسی اور کے دروازے پر ڈالایا ان کی لاش کو, اور کیا کہا, اور خون بہا کا مطالبہ کرنے لگا کہ جس شخص نے ان کا قتل کرا ہے اور جھوٹا الزام کسی اور پر ڈالنے لگا, اس سے مجھے خون بہا بھی چاہیے اور مجھے پراپرٹی بھی چاہیے. تو یعنی زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگا وہ شخص, تو ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کی لاش پر مارے.
اب وہ کیا ہوگا, وہ زندہ ہوگی اور بتا دے گی کہ قتل کس نے کرا. لیکن اس میں بھی بنی اسرائیل نے سوال جواب شروع کر دیے, اننیسیسری سوال جواب شروع کر دیے. اور وہ کیا, وہ یہ کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہو, یعنی ان کو مذاق والی بات لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو, بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو. وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر دے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا, تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر زمین نہ جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, بس پوری طرح صحیح سلامت ہو, اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, بالکل صحیح سلامت ہو, کوئی دھاگ دھبا نہ ہو. یہ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا, جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے. یعنی انہوں نے اننیسیسری سوال شروع کر دیے. ان سے صرف ایک گائے ذبح کرنے کو کہا تھا, اگر وہ گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا. لیکن انہوں نے کیا کرا, نہیں وہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, پھر وہ کیسی ہو, کر کے اپنے لیے مشکلات بنا دی. تو ہمیں اننیسیسری سوال نہیں کرنے چاہیے. اس میں جو انڈر لائن ہے مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا, یہ دعا ہے داغ دھبوں کی, خوبصورتی کی. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بتا رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا تھا. یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے, اور اللہ کو وہ راز باہر نکالنا تھا جو تم چھپا رہے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو. یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ سامنے لاتا ہے. اگر کسی نے ہم پر الزام لگایا ہے, کیسا بھی الزام, تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سامنے لے آتا ہے اور سچ سامنے, یعنی جس نے جھوٹ بولا وہ سامنے آ جائے گا, اور جو سچ لوگ چھپاتے ہیں وہ سچ سامنے آ جائے گا. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سے سخت ہو گئے, یہاں تک کہ ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ, کیونکہ پتھر میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. یعنی پتھر بھی تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے, اور انہی میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. مسلمانوں, کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے, پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے پوچھتے اس کو بدل دیتے تھے, اس میں تحریف کر دیتے تھے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے تھے اور اس کتاب کو بدل ڈالتے تھے. یعنی کتاب کو بدلنا کیسے کہ قرآن میں کچھ لکھا ہوتا تھا اور لوگوں کو کچھ بتاتے تھے. قرآن کی آیات کچھ ہوتی تھی اور اس میں بتاتے کسی اور کو کچھ اور تھے. جیسے کہ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل کر بتائیں کسی اور کو, لیکن بنی اسرائیل وہ پیسے لے کر سامنے والے کے اکارڈنگ حکم بتاتے تھے, اس کو یا تو چھپا لیتے تھے یا اس کو بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جان بوجھ کر اس میں بدلتے تھے. جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئیں, اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے, تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں, پروف کے طور پر پیش کریں. کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یعنی بنی اسرائیل جو تھے اپنے کچھ لوگوں کو جو ہے نا سازش کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھیج دیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ قرآن سناتے تھے, قرآن کا حکم بتاتے تھے, یا مجلس میٹنگز بیٹھتی تھی, تو اس میں مسلمان بن کے کچھ وہ
چھپ کر بیچ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو پھر جب مسلمانوں کا کوئی حکم آتا تھا تو وہ کبھی خود بھی کہہ دیا کرتے تھے ہاں ہاں تو رات میں بھی یہ حکم ہے، ان کے منہ سے نکل جاتا تھا. تو ان کے علماء جو ہوتے تھے نا وہ انہیں ڈانٹتے تھے، اچھا تم ان کے بیچ میں بیٹھ کر کچھ بھی ہاں ہمیں ہاں ملا دیتے ہو، انہیں کچھ بھی باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات میں بتائی ہے تو مسلمان کو بتا دیتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تمہیں وہ تمہاری وہ حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کر دیں گے. ان سے انہیں وہ سب باتیں مت بتایا کرو جو تورات میں ہے. وہ کہتے تھے کہ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، تمہیں وہ باتیں انہیں بتاتے ہو؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئے پکائے بیٹھے رہتے ہیں. ان کا کام تو بس یہ ہے کہ بس وہم اور گمان باندھتے رہیں. لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. بس تباہی ہے ان لوگوں پر جو تحریر کی وجہ سے یعنی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان لوگوں پر جو اس کی آمدنی کھاتے ہیں، کماتے ہیں اور اس کی آمدنی کھاتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ ہرگز بھی آگ نہیں چھوئے گی. اب ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ آنکھ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی برائی کرتے ہیں اور برائی نے ان کو گھیر لیا ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتے داروں سے بھی، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ لیے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور خود ہی گمراہ ہو گئے. اور اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا کرتے ہو، پھر ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، مسلمان جو تھے، وہ آپس میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں الگ الگ ان کے قبیلے بن گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے، اپنے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو مارنے کے لیے دوسروں کی مدد لیتا تھا، مشرکین کی مدد لیتے تھے، کافرین کی مدد لیتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، جب کافرین ان کو یعنی ان کے کسی قبیلے کو کے کسی بھی شخص کو قید کر لیتے تھے اور قید کر کر اپنے پاس لے آتے تھے، تو پھر یہ لوگ ایک کام اور کرتے تھے، یہودی ایک کام اور کرتے تھے کہ ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، ایک تو تم ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، اور پھر جب کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کو قید کر لیتا ہے، تو فدیہ دے کر بھی چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ایک دوسرے کا قتل کرنا ہی حرام تھا تمہارے لیے، تو ایک دوسرے کا قتل کرنا ہی منع تھا. تو پھر آگے چلتے ہیں. تو کیا تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ایک رسول بھیجے، پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا. آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے ان کی مدد کی.
پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. تو چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا، یعنی کچھ انبیاء کرام کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کرتے رہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لے کر آتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو. باوجود یہ خود شروع میں کافر یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی انہوں نے اسے پہچان لیا تو پھر اس کا انکار کر بیٹھے. یعنی ان کو پتا تھا، بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے. ان تورات کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیسے بال ہوں گے، کیسا قد ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، والدہ کا نام کیا ہوگا، کدھر آئیں گے، انہیں سب پتا تھا اور وہ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا تو ان کو یہ بات بہت بری لگی اور ان کو لگا کہ اچھا سارے نبی تو بنی اسرائیل میں آئے اور ایک ہی نبی اللہ تعالیٰ کو بنی اسماعیل میں بھیجنا تھا، تو اب ہم نہیں مانیں گے ان کو نبی، یہ ہمارے نبی نہیں ہے. نبی ہوتا تو بنی اسماعیل میں آتے، بنی اسرائیل میں آتے، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ یعنی دو بیٹے تھے نا یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنریشن میں سے آنا تھا، ایسے کیسے آ گئے، بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ تو رسول اللہ کو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رسول اللہ کو اچھے سے پہچان گئے تھے کہ یہی ہمارے نبی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر دیا صرف گھمنڈ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس رسول کو پہچان بھی لیا لیکن پھر بھی انکار کیا. بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے. چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافر لوگ ذلت امیز سزا میں ہوں گے، یعنی ذلت والا عذاب ان کو ہوگا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات پر، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے؟ خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے پیٹ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، اب بھی ہم ایسا کریں گے. دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا. اب ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں کہہ رہا ہے. یعنی انہوں نے قرآن کو سنا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو مانا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن جب سنا پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی کتاب جب سنائی جا رہی ہو تو اسے غور سے سنو، مت کرو اسے بند، مت کرو اس کو سائیڈ میں مت رکھو، اسے بند مت کرو کہ نہیں میرے سے نہیں سنی جائے گی، میں بور ہو رہی ہوں. یہ کام کریں گے تو ذلت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. یہی کام بنی اسرائیل نے کیا. آپ ان سے کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر واقعی تم سچے ہو. یہودی کہتے تھے ہم بہت اچھے ہیں، ہمارا ایمان سب سے خالص ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا اور ہمیں جنت ملے گی، ایسے وہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے جو اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہے، اگر تمہیں 100% شیورٹی ہے کہ تمہیں جنت ملے گی تو ٹھیک ہے، موت کی تمنا کرو. اور وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور ہم بتا دیتے ہیں
کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی ہرس دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو اگر کوئی شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر نازل کیا، کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، ہمارے اندر سے کیوں نہیں نازل کیا، اس لیے ہمارے دشمن ہیں بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں، یہ وارننگ والی آیات ہے کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہوں نے رسول اللہ کے دل پر یہ نازل کی ہے کتاب، اور ایمان والوں کے لیے یہ ایک ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ ہوا کرے اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیات نازل کی ہیں جو حق سچ کو سامنے لانے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تو کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی تصدیق کرنا مطلب قرآن کو سچ بتانا، تورات کو سچ بتانا، جو اس تورات کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جیسے کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی، یعنی وہ پڑھتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہدایت ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنوں کو قید کر سکتے تھے، وہ جنوں کے بھی نبی تھے، ان کے ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں، اور جادو بیسیکلی ان کے ٹائم پر جادو بہت ترقی کر گیا تھا، بہت عروج پر چڑھ گیا تھا، لوگ جادو سیکھتے تھے اور شیاطین ان کو وسوسے ڈالتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تو سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ یہ لوگ تو بہت جادو سیکھتے ہیں، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جدائی ڈالتے ہیں، بہت بگاڑ رہے ہیں یہ تو جادو سے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ساری جادو کی کتابیں لی اور ان کو چھپا دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کے جانے کے بعد وہ کتابیں ملنے لگی ان کے تخت کے نیچے سے یا جہاں پر انہوں نے چھپا رکھی تھی، تو لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، وہ تو جادو سے ان کی بادشاہت تھی، جادو سے انہوں نے سب چیزیں کنٹرول کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے لوگ کہ سلیمان علیہ السلام تو کفر کرتے تھے، جادو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کرا، بلکہ یہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے 2 فرشتے نازل کیے، ہاروت اور ماروت۔ اب وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ جادو مت سیکھنا، یہ بہت گناہ ہے۔ یہ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ ایمان والے کتنا دور رہتے ہیں اس سے۔ بہرحال یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر مت کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور عورت میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جادو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدے مند نہ تھی۔ جادو نقصان دہ ہے، جادو سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، جو لوگ جادو سیکھتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس لیے جادو سے دور رہنا چاہیے، تعویذ گنڈے جادو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش
کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا، اور اس کے خلاف اگر وہ ایمان اور تقوی لاتے، اللہ کے پاس سے ملنے والا اجر یقیناً بہت زیادہ تھا، کاش یہ بات ان کو معلوم ہوتی۔ ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ اب مشرکین مکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور چال ان کی مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کچھ لوگ، یعنی ایک تو صحابی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کچھ لوگ ایسے آ جاتے تھے بیچ میں سے جو کہ صرف اور صرف ٹونٹ کرتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے آ جاتے تھے کہ جب رسول اللہ کوئی بات کہتے تھے تو ان کو جیسے آپ صلی ہم کہتے ہیں نا، جیسے مان لیجیے ہماری میں کوئی بات کہہ رہی ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں کہوں گی ایکسکیوز می، ہے نا؟ تو مشرکین مکہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ مجلس میں بیٹھ کر رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے، تو وہ مذاق بناتے تھے اور رائنا کہتے تھے، ایک یا اور لگاتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا اے چروا، تو رسول اللہ کا مذاق بناتے تھے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم یہ ورڈ ہی مت کہو رائنا، بلکہ تم کیا کہو، انظرنا، ہماری طرف دیکھو، بلکہ رسول اللہ کی باتیں قرآن دھیان سے سنا کرو، یہ ورڈ بھی کہنے کی نوبت نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چوز کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، آیت منسوخ کرنا مطلب ایک حکم بند کر کے دوسرا حکم آ جانا، ایک اسٹاپ کر کے دوسرا حکم آ جانا، جیسے کہ شراب کی آیت تھی نا، پہلے آیا کہ اس سے دور رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر اس کو اسٹاپ کر کے بعد میں تھرڈ ٹائم تک وہ حرام ہو گئی، یعنی پہلے آیا کہ نماز کی حالت میں شراب کے قریب مت جانا، پھر آیا کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے، پھر آیا کہ اب یہ حرام ہے، تو یہ دونوں حکم منسوخ ہو گئے، اسٹاپ ہو گئے، اب کون سا حکم چلے گا کہ شراب حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیات لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پلٹ کر کافر بنا دیں، باوجود حق ان پر آ چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور ان سے درگزر یعنی اگنور کرو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی یا عیسائیوں کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی پروف لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرے اور اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کو غلط بتاتے تھے، عیسائی یہودیوں کو غلط بتاتے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے کو آنے نہیں دیتے تھے نا، اور پھر لڑائی کرتے تھے اور مسجدوں کو گرا دیا کرتے تھے، خانقاہیں، مسجد بیت المقدس پر حملہ کرنے کی پلاننگ بھی کری الگ الگ، جیسے کہ ابراہ کی فوج نے کری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی زبردست عذاب ہے۔
اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، لہٰذا جس طرف چاہو رخ کرو گے تو وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا علم والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس ذات کی قسم، اس قسم، حالانکہ اس کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، سب کے سب اس کے آگے فرما بردار ہیں۔ کیونکہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، وہ آسمان اور زمین کا اکیلا موجود ہے، انوینشن کرنے والا۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یعنی ڈائریکٹ باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تم کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اپنا چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی بھی بات یعنی کچھ بھی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز بھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو حقیقی ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ تو کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی سچے ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کو ویسا پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ایمان والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، اور یہ بات یاد کرو میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی قسم کا کوئی فدیہ کسی سے قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش اس کو فائدہ دے گی، نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا یہاں پر؟ کیونکہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی ان کی عزت کرتے تھے کعبے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی دین لے کر آئے ہیں رسول اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی باتیں کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، تو تم کیوں رسول اللہ کو نہیں مانتے، کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ان سے کہا تم ویسے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ویسے ہی باتیں مانو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائش لی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اس تمام آزمائش میں ثابت قدم رہے، کھڑے رہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اولادوں میں سے بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں سب کا خلیفہ بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو بھی بناؤ گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور سب سراپا امن ہی امن اور سکون ہی سکون، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، یعنی مکہ کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے رہنے والوں میں یعنی اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق دیجیے۔ اللہ نے کہا جو کفر کرے گا میں اسے بھی کچھ ٹائم کے لیے مزے اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور سنو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، دونوں یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول کر لیجئے، بے شک صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا،
ہر ایک کی جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کریے جو تیری پوری تابع دار ہوں، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ بے شک تو صرف تو ہی معاف کر دینے والا ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے، اور ہے ہمارے پروردگار ان میں سے ان میں سے ایک رسول ایسا بھیجنا جو انہی میں سے ہو، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے، یعنی جو زبردست حکمت والی ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے منہ موڑے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں ڈالے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک صالحین میں سے ہوگے۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر لو، یعنی فرما بردار بن جاؤ، تو وہ فوراً بول اٹھے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم وہ کیا کام کرتے تھے، یعنی ہر ایک سے پرسنل سوال ہوگا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، تو تبھی تم جنت میں جاؤ گے، ادروائز جنت میں نہیں جاؤ گے، یعنی مسلمانوں سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راستے پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے۔ مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر یہ لوگ منہ موڑے تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں جلدی ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں کہہ دو اے مسلمانوں کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں لڑائی کرتے ہو، حجت کرتے ہو، آرگیومنٹس کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی تھیں؟ مسلمانوں ان سے کہہ دو کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ شہادت مطلب گواہی، یعنی جو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا دے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپا دے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس بارے میں؟ الحمدللہ آخر میں کیا کہا گیا کہ ہر کسی سے پرسنل سوال ہوگا، ہر کسی سے اس کا اپنا سوال ہوگا۔ تو کون کیا کر رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں سدھر جاؤں، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، اور مجھ سے اپنا سوال ہوگا۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء جزاک اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ